अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में भी फैल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी बाहर निकल रहे होंगे तो मास्क लगा रहे होंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। समाज प्रोग्राम ऐसे जिसमें हम रवैयों को बदलने की बात करते हैं और इस पेंडेमिक के दौर में ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप अपना सोचें बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी सोचें। तो कोशिश कीजिए, मास्क लगाइए, 6 फीट का फासला लाजमी रखिए। आज का शो हम सोच रहे थे कि हम इस रवैये पर बात करें। एक रुझान है जो हमारे समाज में आजकल नजर आ रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। एक दौर था जब हम कहते थे कि वेस्टर्न सोसाइटी में या मगरबी ममालिक में ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, लेकिन अब ये चीज हमें पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे ओल्ड होम्स हैं, मगर बात सिर्फ ये है कि क्या ये सोचना कि हमारे जो बुजुर्ग वालिदैन हैं अगर वो बीमार हो जाएं या जब उनको हमारी जरूरत हो, जिस तरह बचपन में हमें उनकी जरूरत हुआ करती थी, तो क्या उनको ओल्ड होम्स में भेज देना ठीक बात है? क्योंकि ना ही ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ना ही सकाफत का और ना ही हमारे मजहब का। क्योंकि वालिदैन की खिदमत करना औलाद पे फर्ज है, मुझ पर फर्ज है, आप पर फर्ज है। तो फिर ये एक मगरबी रिवायत को हम अपने मुल्क में क्यों बढ़ता देख रहे हैं? क्या ये तरबियत की कमी है? क्या ये आज की औलाद में वक्त की कमी है? या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या वसाइल की कमी की वजह से बच्चे ये कदम उठाते हैं? आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और जो लोग ओल्ड होम्स में रहते हैं उनसे भी बात की जाएगी, जो उन ओल्ड होम्स को रन कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे रुझान बढ़ क्यों रहा है। मेरी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। किसी भी मुआशरे में बुजुर्ग इंतहाई अहम असासा और तारीख और सकाफत, रिवायात और खानदानी इक़्तिदार के अमीन माने जाते हैं। उनकी तकालीफ, जरूरियात और हकूक का ख्याल रखना जरूरी अमल है। यूरोप के बरक्स पाकिस्तान में दारुल कफाला और दारुल अमान जैसी जगहों पर बुजुर्गों को छोड़े जाने का रुझान कम है। ओल्ड एज होम्स में रिहाइश पजीर बुजुर्गों की निगाहें अलमनाक दास्तानें बयान करती हैं। वो बच्चों की एक झलक देखने को बेताब नजर आते हैं। बाद एहसान फरामोश वालिदैन की खैरियत दरियाफ्त करने भी नहीं आते। हालांकि इस्लाम में तो न सिर्फ वालिदैन बल्कि अजीजो अकारिब और हमसायों को भी बेशुमार हकूक और फराइज अदा करने का हुक्म मौजूद है। रिपोर्ट आपने देखी, पैकेज आपने देखा। वो कहते हैं ना, जिस माहौल में आप खुद रहते हैं आप खुद बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है और वो क्या मुश्किलात और परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से कोई शख्स ये फैसला करता है कि मैं ओल्ड होम में चला जाता हूँ, या फिर औलाद के ऊपर वो परेशानी क्या आती है कि वो ये फैसला करते हैं कि जो मेरे बूढ़े वालिदैन हैं उनको हम ओल्ड होम छोड़ दें। मेरे पहले मेहमान हैं एहसानुल हक, जो कि खुद ओल्ड होम में रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मेहरबानी। बल्कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीटीवी का, जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम बातचीत कर सकें। इससे पहले कि मैं ये आपसे पूछूं कि आप ओल्ड होम में आए, किस तरह आए, मुझे ये बताइए, बल्कि जो देख रहे हैं उनको भी बताइए कि आपकी एक बहुत तवील जर्नी है। आप एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता रहे, जरा उस बारे में बताइए। तो बस एजुकेशन में मैं बुनियादी तौर पर जिला गुजरात मेरी आबाई जगह, यहाँ मैं 5वीं जमात तक मैंने यहाँ पढ़ा है। तो मेरे भी वालिदैन जो हैं वो उनका कुछ मसला था, वालिदैन का साया नहीं था। मेरे दादा साहब ने मेरी परवरिश की, तो फिर बाद में वो खुद भी ज़ईफ़ुल उम्र थे, उन्होंने मुझे हैदराबाद भेज दिया अपने मतलब जामे वाले के पास। वहाँ मैंने परवरिश पाई, तो वहीं मैंने तालीम हासिल की और मैट्रिक पास करने के बाद उसी स्कूल में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, क्योंकि उस स्कूल के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई आप जो है छोटे बच्चों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हो। तो लिहाजा मुझे रिवर्स भी किया था जब मैंने वहाँ पर दाखिला लिया। तो जो मेरे गार्जियन थे उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। जबरदस्त, यानी कि जिस स्कूल में आपने खुद पढ़ा वहीं पे आप उस्ताद भी लगे और आपने पढ़ाया भी। तो उसके बाद फिर वहाँ पर कॉलेज में, मैं शाम को कॉलेज में पढ़ता था, ग्रेजुएशन किया और फिर आर्मी ज्वाइन की मैंने। अरे वाह। तो आर्मी में मैं सर्विस तो मुकम्मल नहीं कर सका, तो फिर मैंने वहाँ से एनओसी लिया, तो मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ ज्यादा, सऊदी अरबिया में। तो इतनी डाइवर्स आपकी जिंदगी गुजरी, मुख्तलिफ फील्ड से आपका मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रहा है।
لیکن جو ایجوکیشن ہے یہ میرا بنیادی مقصد ہے کہ پسندیدہ جو فیلڈ ہے یہ میں اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں. احسان الحق صاحب، اس پورے سفر کے دوران جی کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ ایٹ دس پوائنٹ ان لائف آپ ایک اولڈ ہوم میں ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان کے ساتھ ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک میں اپنا ہی نہیں کہوں گا، بہت سارے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بے شمار ایسے لوگ آپ کو بہت بڑے بڑے نام ملیں گے، ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کو گولی مار دی جائے گی، کوئی پھانسی لگ جائے گا، کوئی ہوائی جہاز کے حادثے میں ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، کیونکہ کاتب تقدیر جو ہے وہ اصل ہے. باقی تو ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں بہتر زندگی اس نے مجھے دی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں ذرا تھوڑا رگڑا وغیرہ مل جاتا ہے، ہاں تو وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اللہ عز و جل کا. بے شک. ہم جس طرح بات کر رہے تھے، میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اولڈ ہومز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. کچھ والدین کی مجبوری ہوتی ہے، وہ خود آپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن کچھ بچوں کی نیگلیجنس بھی ہوتی ہے، ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر بھی والدین کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے دور ہو جائیں اور اولڈ ہوم میں چلے جائیں. مگر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں یہی کہوں گا میم کہ جو ہمارے والدین ہیں جن کے اختلافات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نافرمانی کی، ان کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی ان بچوں پر تھوپنا چاہتے ہیں. یعنی شادی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے جی، اور مختلف کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کی گھریلو جو وہ اپنا، یعنی جیسے ہٹلر نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ کے، وہ یعنی وہ اپنے بچے ان کو کم اور اپنے ماتحت جو ہے وہ زیادہ تصور کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو آفیسر زیادہ ثابت کرتے ہیں، بچے ان کو یعنی اسی وجہ سے وہ پھر نفرت کرنے لگتے ہیں. جو کہ اگر وہ اپنے بچوں کو بچوں کی طرح ڈیل کریں، ان کو بٹھا کر اعتماد میں لیں، ہر بات ان کے ساتھ جو ہے وہ مشوروں کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اے تم ایسے کر دو تم ایسے کر دو، تمکانا یہ نہیں. تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. تو بچے پھر تنگ ہو جاتے ہیں وہ، یہ نہیں. اور آج کل تو زندگی جو ہے بہت فاسٹ ہو چکی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے بہت تیز لائف ہے. تو اس میں جو ہے انسان کو بہت ہر اسٹیپ پر صبر اور تحمل سے جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میرا یہ رویہ ہے، کیا دوسرے کے لیے نفرت کا باعث تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو مقصد ہے اپنے بچوں سے بھی دور کرتی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ گھر ٹوٹنے کی شکل میں، جیسا کہ کچھ پہلے میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں میاں بیوی کی ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے ذہنی یعنی اختلاف جو ہوتے ہیں وہ، یا اور دوسرے مطلب اختلافات، تو اس وجہ سے بھی بچے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں. سر آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے بچے ہیں. میرے 3 بچے، 2 بیٹیاں ہیں بڑی اور ایک بیٹا ہے. وہ جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے سندھ میں. جا تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ذہن میں شاید یہ گیا وہ اپنے ماموں سے محبت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پرورش کی ہے. اس کی مثال آپ عام زندگی میں لے سکتے ہیں کہ لوگ پرندے پالتے ہیں بچپن میں، وہ ان سے محبت کرتے، وہی پرندے ان سے محبت کرنے لگتے. وہ اس وجہ سے کہ وہ بچپن سے ان کے وہ یعنی ہاتھوں میں وہ ان کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ پیار کرتے ہیں. اور بچوں کے درمیان یہ دوری سر کیسے آ گئی؟ یہ دوری اس وجہ سے آ گئی کہ چونکہ وائف سے میری مطلب علادگی ہو گئی تھی، تو پھر میرا تو اپنا کوئی بہن بھائی تھا نہیں جو ان کی کیئر کرتا، تو وہ اپنے ماموں کے پاس انہوں نے پریفر کیا کہ ہم اپنے ماموں کے پاس رہے. تو ان کے ماموں اچھی پوزیشن میں تھے، وہ ماشاءاللہ زیادہ بھائی تھے، تو مالی طور پر بھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اسٹیبل تھے، اور گورنمنٹ جاب بھی ان کے بہت اچھے تھے. یعنی کوئی 18 گریڈ میں تھا، کوئی 20 گریڈ میں. تو جو ان کا سب سے بڑا ماموں تھا وہ اس وقت تقریباً 20 گریڈ میں تھا. تو اس نے وہ تمام تر ذمہ واری جو ہے وہ اس وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں وہ ان کی طرف ان کا رجحان اس طرف وہ ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے. آپ نے بڑی ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزاری، لیکن پھر کچھ ایک حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ کی بینائی
چلی گئی؟ نہیں، یہ بینائی اس وجہ سے نہیں گئی، یہ تو مطلب جیسی انسان کی عمر زیادہ بڑھتی جاتی ہے تو اس پر بیماریاں حاوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پشاور میں اسکول میں پڑھا رہا تھا، وہاں کے جو ٹاپ 4 اسکول ہیں میں نے ان میں پڑھائی بھی ہے اور کام بھی کیا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ ہرنیا کا آپریشن ہوا میرا، تو اس کے کچھ ہی تقریباً 1 ماہ کے بعد میری نظر میں کافی کمی آنا شروع ہوگی، تو اس کا آپریشن بھی میں نے کرایا، اسکول والوں نے خرچہ دیا، میری یہ سائڈ جو ہے وہ مکمل طور پر روشنی ختم ہو چکی تھی، یہ کچھ باقی تھی، ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ بھئی اس میں روشنی ہے، تو پھر ایسا بھی ٹائم آ گیا کہ میں اپنا جاب کنٹینیو نہ رکھ سکا، کیونکہ ایسی معذوری ہے نظر کی، آپ بھی جانتی ہیں کہ اس میں انسان کافی زیادہ یعنی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تب آپ نے یہ فیصلہ لیا تو کہ پھر میں نے کافی اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا ہے، میں نے کہا کہ کیا کیا جائے تو تاکہ میں اپنی زندگی جو ہے ایک آسانی سے میری گزر جائے، تو میرے چند ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ راولپنڈی یا اسلام آباد میں اولڈ ہوم ہیں، تو اگر آپ وہاں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو پھر وہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے اس پر انہوں نے سرچ کیا، ملک اظہر تنویر صاحب جو ہے ان کا موبائل نمبر تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ انشاءاللہ بے غم ہو جائیں تو آپ یہاں آ جائیں، یہاں راولپنڈی، تو میں آپ کو دیکھوں گا، اور میرا ایک ان کا دوست تھا جاننے والا، وہ بھی اسکول میں آیا، اس نے بھی دیکھا ہے، تو وہ ایک بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ اس کی بھانجی جو ہے اسکول میں ٹیچر تھی اسی اسکول میں، تو اس نے بہت زیادہ میرے متعلق بتایا اپنے ماموں کو کہ ان کے بہت اچھے مطلب رویہ ان کا، حالانکہ میں سر کتنے عرصے سے اس اولڈ ہوم میں؟ کتنے عرصے سے؟ یہ 3 سال 3 ماہ ہو گئے مجھے، تو الحمدللہ میں یعنی کافی مطمئن ہوں کسی حد تک۔ اگر آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا بیٹا اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں تو کوئی میسج یا کوئی پیغام دینا میسج ان کو یہی ہے کہ ہر باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو محبت کرتا ہے، جس طرح ماں کرتی ہے باپ بھی کرتا ہے، اب یہ تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جو وہ خود بھی، جو بیٹیاں میری، بڑی بیٹی جو ہے اس کے اس وقت عمر 46 سال ہے، اس کے اپنے بھی 2-3 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور جو دوسری ہے اس کے بھی 3 بچے ہیں، 4 ہیں۔ آپ ملے اپنے گرینڈ کڈ سے ابھی تک؟ نہیں، میں ان سے نہیں ملا ہوں کبھی بھی، نہ ہی وہ شاید مجھے، کیونکہ 32 سال ہو گئے مجھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہ میں نے ان کو دیکھا، تو اب ان کو یہ دل میں سوچنا چاہیے کہ بھئی کوئی بھی باپ جو ہے وہ یقیناً اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، جس طرح ماں رکھتی ہے باپ بھی اسی طرح محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو موقع دیا جائے زندگی میں کہ وہ جو ایک فاصلہ آ گیا آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان، اس کو بھر دینا ہو، تو کیا ایسا فیصلہ ہے زندگی میں جو آپ لینا چاہیں گے تاکہ نوبت یہاں تک نہ آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ اب وہ تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، وہ تو یعنی اگر ہم چاہیں کہ اس کو کسی طور پر برج کیا جائے تو ناممکن ہے، وہ تو مطلب ہے کتنا، کدھر ایک بچی یا 2 بچیاں جو ہیں وہ 8-8 سال کی تھی یا 8-9 سال کی تھی، کدھر وہ بچہ جو ہے 3 سال کا تھا، اب ماشاءاللہ وہ خود مائیں ہیں، خود وہ باپ ہے، تو کدھر مجھے قبول کریں گے، ناممکن ہے، امپاسبل۔ اور مجھے بھی الحمدللہ ان سے کوئی لالچ نہیں ہے، بلا شک ان کے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ وہ ساری جاب کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے، تو مجھے بھی کوئی لالچ نہیں ہے، ہمارا بھی سفر بس اللہ بس آسانی پیدا کرے، سب کے لیے پیدا کرے، صرف میرے لیے نہیں۔ کوئی زندگی میں، میں نے آپ سے جس طرح پہلے بھی کہا، ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری، آپ نے ہائز دیکھے، لوز دیکھے، ہر طرح کی تکلیف دیکھی، خوشی بھی دیکھی، جی الحمدللہ۔ کوئی ریگریٹ ہے زندگی میں؟ نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے کسی قسم کا، اس کی وجہ صرف میں یہی کہوں گا، باقی تو جنت اور دوزخ وہ تو اللہ عز و جل کے پاس ہے فیصلہ، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی، کسی سے جھوٹ بول کر۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں عوام سے خطاب کیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے باوجدار کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خطے میں خود جنگ لڑ کے اس خطے کو آزاد کیا،
اور پاکستان میں شامل ہوئے، اور 72 سال سے یہ پارٹی آپ کو دھوکہ دیتی رہی اور آپ کو آئینی حقوق نہیں دیے، اور آج الحمدللہ ایک ایسا لیڈر عمران خان کی صورت میں ہمیں ملا، ایک ایسا وزیر اعظم جس نے آپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ آپ کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ مقابلہ کس سے ہے؟ آج وہ لوگ جو آج ضلع بلتستان میں آگے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری محرومیاں دور کریں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، یہی لوگ پاکستان میں 50 سال تک حکومت کی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، الٹا ہمارا پیسہ لوٹ کر باہر ملکوں میں بھیج دیا۔ اور یہاں پر بھی انہی کی حکومت رہی ہے، تو جب حکومت تھی تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ ہمارا پیسہ لوٹ کے اپنے بچوں کے اکاؤنٹوں میں باہر بھیج رہے تھے۔ آج شکر ہے الحمدللہ یہ قوم جاگ چکی ہے، یہ قوم جاگ چکی ہے، اس لیے پاکستان میں ان کو مسرات کیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بھی ان کو مسرات کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک نیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام سے۔ اب پی ڈی ایم کیا ہے؟ پاکستان ڈکیت موومنٹ۔ یہ کہتے ہیں عمران خان کو کہ ہم نے جو ڈاکہ مارا اس ملک پہ اور اس قوم کا پیسہ لوٹا وہ تم معاف کر دو۔ عمران خان کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے اندر سے پیسہ نکالوں گا، تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو عزت کا نشان بنانے کے بعد یہ مثال قائم ہوگی کہ دوبارہ کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ میری قوم کا، میرے پاکستان کا یا میرے بچوں کا کوئی پیسہ لوٹے اور اپنے بچوں کے اکاؤنٹوں میں ڈالے۔ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میں NWM کا اور جناب علامہ ناصر عباس صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس مقصد کے لیے 2018 میں پاکستان میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اسی مقصد کے لیے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے ضلع بلتستان کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آخر کب تک ہم برداشت کرتے ایسا نظام کہ 72 سال میں ان لوگوں نے ملک کا پیسہ تو لوٹا، اب آ کر انہوں نے ہمارے اداروں پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہماری وہ پاک فوج جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہو کر ان وادیوں میں کھلی آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج کا دشمن ہے، جو ہماری افواج اداروں کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ سن لو اور سمجھ لو، عمران خان کے دل میں اس قوم کا درد ہے، اور اس کا زیادہ اس بات سے لگائے کہ جب ہماری حکومت آئی KPK میں تو عمران خان نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب ایک غریب کے گھر میں کوئی ماں، بیٹی، باپ یا بیٹا بیمار ہو اور علاج کے لیے پیسے نہ ہو تو وہ گھرانہ کتنے قرض سے گزرتا ہوگا، کتنی بےزتی لگتی ہوگی کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیارے کا علاج نہیں کر سکتے۔ جان لینا یا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن علاج کرنا تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب کوئی غربت سے نہ کر سکے تو کتنی محرومی فیل ہوتی ہوگی، کتنی کرب میں وہ گھر ہوتا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے KPK میں ہماری حکومت آئی، ہم نے پورے کے پورے KPK کے ہر خاندان کو 7.5 سے 10 لاکھ کا انصاف کارڈ دیا کہ جاؤ پاکستان کے کسی ہسپتال میں بھی سرکار کے خرچے پہ آپ علاج کراؤ۔ یہ ہوتی ہے سوچ۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب اس کی والدہ فوت ہوئی کینسر سے اور اس کو اندازہ ہوا کہ میرے پاس تو پیسہ بھی تھا پھر بھی پاکستان میں علاج نہیں ہے کینسر کا، تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اس نے غریبوں کے لیے پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا کینسر اسپتال بنایا، اور ہر سال 3.5 ارب روپے کا اس پہ غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ یہ ہے سوچ۔ اس کی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہماری قوم کی ماں اور بیٹیوں اور بیٹوں اور والدین کے لیے اسپتال بنایا بعد میں۔
उसने लेमन यूनिवर्सिटी बनाई कि हमारे गरीब नौजवान अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन डिग्री हो। आप जाएं देखें, वहां पर 95% बच्चा मुफ्त तालीम हासिल कर रहा है लेमन यूनिवर्सिटी में और दुनिया की बेहतरीन डिग्री ले रहा है। ये होती है सोच। उसकी सोच उसके बच्चों के लिए नहीं थी, उसकी सोच उसकी मां तक महदूद नहीं थी, इसलिए उसकी मां के मरने के बाद अस्पताल आपकी और हमारी माओ के लिए बनाया। उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर की डिग्री ही लेंगे, उसने हमारे बच्चों के लिए लेमन यूनिवर्सिटी बनाई ताकि हमारे बच्चे बाहर की डिग्री यहां पे लें। ये होती है सोच। अब जरदारी ने क्या किया? जरदारी के बारे में दुनिया की किताबों में लिखा हुआ है, लोगों ने लिखा है मिस्टर 10% डाकू। जरदारी का नाम है डाकू। जरदारी डाकू का एक बेमीनो शर्मा था और आपके वोटों से आने के बाद आपकी दीवी ताकत से आज वो खरबपति बन गया है। नवाज शरीफ के बाप की छोटी सी दुकान थी लाहौर में लोहार की, आज वो दुनिया का अमीर तजादी बन गया है आपके वोटों से। खुदा का वास्ता मानो, अपने बच्चों के लिए भी वोट दे दो। इनके बच्चे 7 नहीं 10 नहीं 15 नस्लों तक खरबपति होंगे आपकी वजह से। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए वोट दो। इनको आपने इतना एहसान कर दिया है कि इनको आपके पांव में पड़े होना चाहिए, ये फिर भी आपके ऊपर फिर इक़्तिदार करना चाहते हैं। अब आप ये सोचें कि आखिर इनको तकलीफ क्या है। इनकी तकलीफ सिर्फ ये है कि ये चाहते हैं कि हमारा लूटा हुआ पैसा माफ कर दिया जाए। अगर हमने आज मुत्तहिद होके एक कौम बन के हमने इमरान खान का साथ दा दिया तो मैं आपको अलफियन कह रहा हूं, मुझे भाड़ों की कसम है, मैं इमरान खान का वजीरों के बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान का वर्करों के बात नहीं कर रहा, मैं उसका फॉलोअरों के बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत पाकिस्तानी बहसियत इंसान से बात कर रहा हूं कि अगर ये मौका आपने गवा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान में दोबारा मौका आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यही वो लीडर है, यही वो इंसान है जिसको आपकी सोच है, जिसको इस कौम की सोच है। वो कहता है पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी ने 14,000 अरब कर्जा लिया, उतारा सिर्फ 500 अरब, जो सिर्फ सूद का आधे का आधा भी नहीं बनता। फिर मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने 16,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में, सिर्फ 700 अरब उतारा, जो सूद के आधे के आधा भी नहीं बनता। जब इमरान खान आया उसने कहा मेरी कौम जब तक कर्जदार होगी मैं आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। हमारे बावजूद की कुर्बानियां आजादी के लिए, और कर्जों में डूबी हुई कौमें गुलाम कौमें होती हैं, आजाद नहीं होती। 2 साल में 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, आपका 2,000 अरब कर्जा उतार दिया। उसने कहा कि मैं बुरा वक्त देखूंगा, मेरी कौम भी मेरे साथ ठहरेगी, लेकिन हम अगर अपने फैसले खुद करने हैं, अपनी मर्जी से करने हैं। मदीना की रियासत का नाम लिया उसने, पूरी दुनिया में बरबरा खड़ा होकर उसने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम मुसलमान हैं और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने कहा हमारे दिल में इसे दर्द होता है, अपने मुंह को ताला लगाओ। आज तक किसी पे जरूरत नहीं हुई, कश्मीर की बात आई, आज तक किसी पे जरूरत नहीं थी बात करने की। उसने कहा कि मैं एटमी ताकत हूं, अगर इंडिया से बात होगी तो पहले कश्मीर में होगी, और दुनिया सुन लो, मसला हल कर दो, वरना अगर ये जंग हो गई तो इंडिया पाकिस्तान का नहीं, खित्ते का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। इसे कहते हैं लीडर। आपको हकूक दे दिया ही नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए कि इंडिया आपको अपने मौसम में खबराने में दिखा रहा था, गिले बलसार का मौसम। उसने कहा मोदी आजा, आजा, ये मेरा सूबा है, अब आजा, तू इस तरफ आंख दिखा के देख, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए था जो आज हमें मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग में मौजूद थे, जहां उन्होंने जलसे से खिताब किया, अपने खिताब सुना। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज, और आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम वजूहात की कि वो क्या रीजन होती है कि बच्चे अपने वालिदैन से और वालिदैन अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, और वो दूरी इस हद तक बढ़ जाती है कि वालिदैन या तो खुद चूज करते हैं कि वो ओल्ड होम्स में चले जाएं या फिर बच्चे उनको छोड़ देते हैं। जिस तरह एहसानुल हक साहब ने कहा कि 32 साल हो गए बच्चों से मिले हुए, उनको देखे हुए, वो दादा भी हैं नाना भी, लेकिन अब वो फासला इतना बढ़ गया कि उसको ब्रिज करना भी मुश्किल है। मेरे अगले मेहमान हैं मलिक अजहर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं निजात ट्रस्ट के, और इसी ट्रस्ट के अंदर एक ओल्ड होम भी आता है जिसको वो रन करें। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये रुझान सर बढ़ता जा रहा है, एक रुझान के जिस भी वजह से मुझे लगता है कि वालिदैन को दूर कर देने की कोई भी वजह जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये इसी तरह है कि जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को बचपन में नहीं छोड़ते तो हम उनकी ज़ईफ़ी में उनको क्यों छोड़ें, मगर ये रुझान बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा अलार्मिंग नहीं लगता आपको सर? इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो जब से हमारे इस माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा है, ये उसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोगों ने अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है तवज्जो कम कर दी है। अब लोग अपने पेरेंट्स को बोझ समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। जैसे वो अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, जैसे वो अपने बच्चों की कहते हैं ख्याल करते हैं कि बिन मांगे उनको देते हैं। अपने बच्चा एक सिर्फ ख्वाहिश जाहिर करता है कि पापा मैंने आज फलां चीज खानी है या फलां चीज लेनी है, आज KFC जाना है, तो बिन मांगे हम उनको उनकी ख्वाहिश पे देते हैं। या उनको खाने का टाइम हो जाता है तो हम अपने बच्चों को खाना टाइम पे देते हैं कि नहीं देते? माँ अपने बच्चों को दूध टाइम पे देती है कि नहीं देती? खुद खाएं या ना खाएं, बच्चों को पहले देते हैं। इसी तरह अपने पेरेंट्स को भी केयर करें कि उनको बिन मांगे दें। ये नहीं है कि पेरेंट्स आपसे डिमांड करें और 2-2-3 दिन वो डिमांड करते रहें और फिर आप अपने पेरेंट्स को दें। उनको अपने बच्चों की तरह पालें जिस तरह उन्होंने आपको पाला हुआ है। तो ये जूं ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूटा, अलग हो गए, एक प्रेशर डेवलप हो गया एक मर्द के ऊपर कि उसने बच्चों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी ख्याल रखना है और प्लस पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। तो उसने अपनी बीवी बच्चों को तो बोझ नहीं समझा, लेकिन अपने पेरेंट्स को बोझ समझ लिया। तो उस बोझ को उतारने के लिए तो उसको जो रास्ते या जो रवैये इख्तियार करने पड़े उसने वो किए। आपको क्या लगता है आज के दौर में, एक तो हम अपने आप को जदीद और मॉडर्न भी तो कहते हैं, मेरे ख्याल से हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं, इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। क्या ये वसाइल की कमी है, वक्त की कमी है, या फिर ये कहीं ना कहीं तरबियत और इंसानियत की कमी है जो हम अपने वालिदैन से दूर हो रहे हैं? देखिए इसमें ना वक्त की कमी है ना वसाइल की कमी है। ये एक तो दीन से दूरी का नतीजे हैं। जितना हम अपने दीन से दूर हैं वो उसकी वजह से हम उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जिस चीज की इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी। और ये दूसरा तो हम ये मुस्तकबिल भी अपना नहीं सोच रहे कि आज जो रवैये आप अपने पेरेंट्स के साथ रख रहे हैं, कल आने वाले वक्त में आपके बच्चे उससे ज्यादा सख्त रवैये आपके साथ रखेंगे। क्योंकि बच्चों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? बच्चों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि पेरेंट्स को निगलेक्ट करना एक रूटीन मैटर है। तो जो बच्चे मैसेज बच्चों को जो उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे ज्यादा असर लेते हैं एज कम्पेयर टू आप उनको लेसन पढ़ा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो तो देख रहे हैं कि मेरा बाप मेरे दादा के साथ क्या रवैया कर रहा है, दादी के साथ क्या रवैया कर रहा है, उसने आने वाले वक्त में वैसे ही रवैया करना है, बल्कि उससे ज्यादा सख्त करना है रवैया। उसने इसी चीज को जिंदगी समझनी है कि बस यही जिंदगी है। यानी कि अपने ही फ्यूचर को बचाने के लिए ही अपने मुस्तकबिल को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज रखें। बल्कि जो अगर आपने वालिदा है वालिद हैं उनकी खिदमत अपने बच्चों के सामने करें चाहे उनको जरूरत है या नहीं है। अगर उनको जरूरत नहीं भी है फिर भी आप उनकी खिदमत करें। घर में कुछ चीज लाते हैं तो पहले अपने पेरेंट्स को दें ताकि बच्चे आपके देखें कि पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। क्या बात है। ताकि वो आप जब वो अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे तो वो आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सर किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो बच्चे होते हैं जो आपके पास अपने वालिदैन को छोड़ने आते हैं? असल में मैं थोड़ा सा ओल्ड होम्स के बारे में भी आपको बता दूं। एक परसेप्शन है कि जी ओल्ड होम्स जो हैं वो शायद एक इस्लामिक स्टेट में नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं क्योंकि इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि जी बच्चे अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़ें, ये तो एक बड़ी वर्स्ट वो है। लेकिन ओल्ड होम्स होने चाहिए इस वजह से कि हमारे यहाँ इस्लामिक स्टेट तो है
لیکن ہماری اسٹیٹ وہ رسپانسبلٹیز نہیں لیتی جو اس کو لینی چاہیے. وہ اونرشپ نہیں لیتی اپنے سٹیزنز کی, اپنے ایلڈرلی لوگوں کی. اور یہ جو سینئر سٹیزنز کا یا ایلڈرلی پیپل کا کیئرنگ ہے, یہ ہمارے اسلام میں ہے. اس کا آغاز سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. سب سے پہلے جو اولڈ ہوم یا اس فیسلٹی کو لانچ کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ کوئی یورپین کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تاریخ میں ہے. تو اس لیے اولڈ ہومز ہونے چاہیے ان لوگوں کے لیے جن بالکل جو شیلٹر لیس ہوتے ہیں, جو بالکل ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں, جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا, جن کی اولاد شادی نہیں کی. ایک شخص نے شادی نہیں کی, اپنی جوانی گزار دی, کام کرتا رہا, اولڈ ایج میں آگے وہ پیرالائز ہو گیا, بیمار ہو گیا. لیٹس سے کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ فزیکلی ریٹارڈ ہوا ہے, چاہے مینٹلی ریٹارڈ ہوا ہے, وہ کسی طریقے سے بھی وہ انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ ہو گیا. تو اب اسٹیٹ تو اون کرتی نہیں ہے. سوری ٹو سے اسٹیٹ کا ایک اولڈ ہوم ہے, ٹھیک ہے, ان کی یہ کنڈیشنز ہیں جی کہ ہم وہ بزرگ رکھیں گے اپنے پاس جو ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو, جو اپنے کام خود کر سکتا ہو. وہ اگر ایک شخص اپنے کام خود کر سکتا ہے, ٹوائلٹ خود جا سکتا ہے, بیڈ ریڈن نہیں ہے, تو اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اب وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, جو اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. آپ نے بہت اچھی کی. وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو صاحب اقتدار ہیں, ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے کہ سر نے کہا کہ اولڈ ہوم میں وہ شخص کیوں جائے گا جو انڈیپینڈنٹ ہے, جس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ اولڈ ہوم جو اسٹیٹ اون کر رہی ہے, اس کو تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے. ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. جہاں ہم اور بہت ساری چیزوں میں چاہتے ہیں کہ بہتری آئے, تو وہاں اولڈ ہومز کو بھی بہتر کرنا ہوگا. جی سر. تو وہ ان لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے, فیسلٹیز پرووائڈ کرنے, تو اولڈ ہومز ہونے چاہیے. بلکہ اولڈ ہومز کم ہیں. خاص طور پہ فیمیل کا میں بتاؤں کہ فیمیل کے لیے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. میل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کسی آپ کی پناہ گاہ میں چلا گیا, کسی میں چلا گیا. لیکن ایک عورت ہے, اگر اس کی عمر 75 سال ہے اور وہ بیڈ ریڈن ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, وہ اس کو تو کہیں نہ کہیں جانا ہے نا. اس نے بجائے سڑکوں اور گلیوں پہ اور پناہ گاہوں میں رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے اولڈ ہوم میں چلی جائے. تو کبھی ایسا ہوا کہ بچے اپنے والدین کو آپ کے پاس چھوڑنے آئے ہوں اور آپ نے ان کو بٹھا کر سمجھایا ہو کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی بات سن کر ان کا دل نرم ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ وہ غلط ڈیسیجن لے رہے ہیں؟ یہ ہماری اصل میں کوشش پہلی یہی ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ, ان کے بچوں کو پہلے رابطہ کیا جائے. اصل میں ہوتا ہے جو ایڈمیشن کے لیے جب بزرگ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کا کوئی کانٹیکٹ بتاتے ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ایک کوشچنئر ہوتا ہے ہمارے پاس, ہم اس کو فل کرتے ہیں, کراس کوشچننگ ہوتی ہے, تو اس سے وہ چیز ایک سامنے آ جاتی ہے. تو اس سے ہماری فرسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ کیا جائے. پھر سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹیمپریری رکھ لیتے ہیں, ان کے بچوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس 2 ویکس کے لیے ہیں یا 30 ڈیز کے لیے ہیں, تو ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. مین وائل آپ اپنے یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اولڈ ہوم میں ہم لوگ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, ہمارا شکر ہے یہ نجات ٹرسٹ جو اولڈ ہوم چلا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہر طرح کی بیسک لیونگ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سینٹرلی کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے, سینٹرلی ہیٹنگ کرنے لگے ہیں, جو ہے بزرگوں کے لیے لفٹ کا انتظام ہے, ایسکیلیٹر ہیں, اوپر نیچے جانا ہوتا ہے بچوں نے, بزرگوں نے, تو ان کو پرابلم نہ ہو. ایون دین جو ماحول گھر کا ہوتا ہے, چاہے وہ غربت میں ہو, چاہے وہ ایک کمرے میں ہو, وہ ہم لوگ جو پیار محبت جو اس بزرگ کو اپنے بچے دے سکتے ہیں ہم وہ نہیں دے سکتے. ہم اس کو سوچتے ہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن وہ احساس نہیں دے سکتے, وہ رویے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ کوشش کریں جیسا بھی ہے. ہم کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اپنے بچے کو گھر سے داخل کروا دیا ہو کہیں کہ جی میں اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا, میں آپ کہہ رہے ہیں غربت کی, غربت وجہ نہیں ہے, وجہ احساس ہے, احساس کی کمی, احساس ہے. اگر ہم 4 بچے پال رہے ہیں, ایک بیوی پال رہے ہیں, تو ہم ایک باپ کو کیوں نہیں پال سکتے؟
اور وہ کہتے ہیں نا کہ والدین 4, 5, 6, 7 بچوں کو پال سکتے ہیں مگر 5, 6, 7 بچے 2 والدین کو نہیں پال سکتے. اور پالنا بھی کیا, آپ ان کی خدمت کریں تو آپ ان سے دعائیں لیں, اور آج ہم جو بھی ہیں والدین کی دعاؤں سے تو ہیں. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے سر وہ لوگ جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسج تو بچوں کے لیے ہی ہے, وہ یہی ہے کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے آج اپنا حال ٹھیک کریں تاکہ آپ کا کل مستقبل بہتر ہو. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج والدین کی خدمت کریں, کل آپ کی خدمت ہوگی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اور جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے, یہاں بھی اور یہ اللہ کروا رہے ہوتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ کو بہت ہمت ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تھوڑا سا خود غرض ہو جائیے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا خیال رکھیں تو آج ان کے سامنے اپنے والدین کا خیال رکھیے. اور وہی بات ہے کہ جب والدین آپ کے ٹینٹرمز دیکھتے ہیں, آپ کی بدتمیزی برداشت کرتے ہیں, تو بڑھاپے میں ان کی ضعیفی کا ہی لحاظ کر لیجئے. زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو بھی اعمال ہے وہ گھوم کر واپس آپ کے پاس آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کارما. تو کارما سے ڈریے, اور ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ کے والدین کے سے اور آپ کے درمیان کوئی دوری ہے تو اس کو برج کرنے کی کوشش کیجیے. ایسا نہ ہو کہ فاصلہ اتنا بڑھ جائے کہ پھر معافی کی بھی گنجائش نہ بچے. بریک کے بعد ہم ملیں گے ایک اسلامک اسکالر سے, اور ہم جانیں گے کہ دین کا تو حصہ نہیں ہے اولڈ ہومز کا بننا یا والدین کا بچوں سے دور ہو جانا, تو پھر ہم کیسے اس بانڈ کو مضبوط کر سکتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. نومبر کا مہینہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ کا مہینہ, رائزنگ پاکستان میں. اس پورے مہینے میں ہم آپ کے لیے اسپیشل میسیجز لگا کے لا رہے ہیں. تو دیکھنا نہ بھولیے گا نومبر کا پورا مہینہ رائزنگ پاکستان, جس میں آپ کے فیوریٹ اسٹار سے ہم کروائیں گے آپ کی ملاقات. بھلا اسے اب میں بلا وجہ اس کو گھمانا شروع کر دوں, الٹا پلٹا کرنا شروع کر دوں, ہوا میں اچھال دوں. اٹس ناٹ اے ٹوائے, اٹس اے ٹول. یہ زمانہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا, دس از دا بیسٹ ہیومن لائف ہیز سین نا. میری بھی روح ایسی ہے, اس میں وہ کھوج کا ماتا وہ ہمیشہ رہا ہے. محبت نے رانجھے نو جوگی بنایا. تو جب تک اپنی خامی اپنی کمی کو نہیں آپ قبول کریں گے, آپ دوسرے کے نہیں قبول کریں گے. یہ مچھا اس سے درگی کو سوئیاں نے جگہ کو لوگ کمیز سوائی. میں نے کہا نہیں, آج میں صرف اس لیے جاؤں گی کہ میری صاحب سے ملاقات ہو جائے, باقی کچھ ہونا. ہیپی برتھ ڈے پی ٹی وی. ویلکم بیک. ہم جب آج کا پروگرام پلان کر رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جہاں ہم نے مرد حضرات کو بلایا یہاں پر کہ وہ آئیں اور اپنی سٹوری شیئر کریں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں, ہم نے بہت سی ماؤں سے بھی ریکویسٹ کی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ماؤں نے آنے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آئے. یہ وہ مائیں ہیں جو ابینڈنڈ ہیں, جن کے اپنے بچوں نے ان کو چھوڑا, وہ اولڈ ہومز میں اکیلی زندگی گزار رہی ہیں. ان کی عید بقرعید پتہ نہیں کیسے گزرتی ہوگی, لیکن وہ آج بھی اپنے بچوں کی عزت کو بچانے کے لیے ٹی وی پر نہیں آتی. تو وہ تمام بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے نہ وقت کی, صرف احساس کی کمی ہے, ابھی بھی وقت ہے. اپنے والدین کا خیال رکھیے, ان کو اپنے گھروں میں لے آئیے, کیونکہ آپ جتنے بھی بڑے عالی شان اولڈ ہوم میں ان کو بھیج دیں گے وہاں محبت اور پیار ان کو نہیں ملے گا. وہی بات ہے کہ آپ ان کو آسائشیں تو دیں گے مگر وہ وقت ان کو کوئی نہیں دے پائے گا جو آپ دے سکتے ہیں اور جو دینا آپ کا فرض ہے. کیا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں کہ ہم اپنے والدین کو ضعیفی کے طور پہ دور کر دیں؟ آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میری اگلی مہمان ہے شگفتہ عمر جو کہ ریلیجیس اسکالر ہے. آئیے شگفتہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میم وقت میری طرف سے بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر مجھے گفتگو کی دعوت دی. کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم ویسٹ سے اتنا انسپائر ہوتے جا رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ لگنے لگا ہے کہ نہ ہمارے پاس وقت ہے, نہ ہمارے پاس وسائل ہیں, اور نہ ہی شاید ہم اتنے
حساس لوگ ہیں یا شاید ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری ضعیفی کی حالت میں ہم انہیں خود سے دور کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے اس میں میرا خیال تو تھا کہ یہ میں آگے بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جب گلوبلائزیشن کے ایفیکٹ میں یا ویسٹرنائزیشن کے ایفیکٹ میں ایک معاشی نظام جو پوری دنیا کے اوپر آپ کہہ لیں مسلط کیا جا رہا ہے یا چھا رہا ہے یا اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک سماجی نظام بھی آ رہا ہے، تو یہ اس کا ریزلٹ ہے۔ معاشی نظام میں کیا ایک پریشر ہے، کیپٹلزم ہے، ٹو ارن مور، ٹو اسپینڈ مور، انڈیویجولزم ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا اپنی ذات پر، اور یہی چیز ہے جو پھر آپ کے سماجی نظام میں جا رہی ہے۔ تو بالکل اپنے سے مراد ہے اپنا ہو گیا، پھر وائف ہو گئی، بچے ہو گئے، تو ایسا خاندانی نظام بھی ویسٹ سے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک نیوکلیر فیملی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ وائف اینڈ آف اسپرنگس، جبکہ اسلام میں ایک نیوکلیر فیملی یہ ہوتی ہے کہ پہلے والدین ہوتے ہیں، وہ پھر ایک بچوں کی شادی کرتے ہیں، ایک نیا گھر بناتے ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، اور ایون جو سرونٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک نیوکلیر فیملی میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کانسیپٹ اپنے نوجوان نسل کا اور سب کا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد براڈر فیملی پھر ہماری آتی ہے جس میں اور لوگ آتے ہیں نا، یعنی دیکھیں اینتھروپولوجیکلی تو وہ ہوگی نیوکلیر ایکسٹینڈیڈ ہو گئی، ہمارے یہاں بھی ایکسٹینڈیڈ ہو گئی جس میں پھر بہن بھائی بھی رہتے ہیں اور بھی رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں والدین کو شامل کر لیا ہے۔ ہاں جی، تو ان کو نیوکلیر سے ہم نے ہٹا دیا، جب نیوکلیر سے ہٹا دیا تو ہماری مین توجہ اس نیوکلیر فیملی میں، تو آپ دیکھیں نا سماجی رویہ ہی تبدیل ہو گیا وہاں سے۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ان والدین کا جس طرح اسلام نے بتایا کہ نیوکلیر ہیں تو وہ کس حد تک بیسک بتایا، کیونکہ آیات کے حوالے سے میں اسے ایگزیکٹ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا سب سے پہلے حکم دیا، پھر اس کے ساتھ فوراً کیا کہا، یعنی ایمان میں اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا، لیکن عمل میں اپنے ساتھ کس کو سیکنڈ کہا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے کہ ایک پرندہ اپنے پر ایسے کر کے رہتا ہے کہ اس طرح ان کے سامنے جھک کر رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا بھی۔ ہم پچھلی میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی کہ ماں باپ کس طرح پالتے ہیں، ساری ساری راتوں کو جاگ کر اپنا سارا مال خرچ کر۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے بوڑھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے اپنا مال بچا بچا کر رکھتا ہے، جبکہ یہ چھوٹا تھا تو میں اپنا سارا مال اس پر خرچ کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے کو بلایا، یعنی جوان ظاہرا آدمی تھا، اور اس کا ہاتھ اپنے باپ، اس کے باپ کے ہاتھ میں پکڑا، کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ماں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، انشکر لی ولی والدی، اپنا ہی شکر کے، اب اللہ کا شکر تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، یعنی یہ چیز اکاؤنٹیبلٹی کے طور پر میں تجھ سے پوچھوں گا۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں، پھر آگے یہ بات بتائیے کہ میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو پھر تو اس کی بات نہ مانے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں کچھ احادیث رکھنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اگر ان کی خدمت کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، خیال رکھو گے، جو بھی ہم ساری باتیں سن رہے ہیں، تو کیا ہوگا، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نہیں رکھو گے تو دوزخ۔ دوزخ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میم، جنت دوزخ ایک تو وہ حساب جو وہاں پر ہے، ایک جنت دوزخ ہم یہاں بھی تو کماتے ہیں۔ بالکل، وہ جو دل میں احساس ہے، ایک ضمیر کی خلش ہے، اور ایون ایک بات آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آئی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی برے اور اچھے عمل کرتا ہے ضروری نہیں کہ اسے یہاں اس کا سزا یا جزا ملے، آخرت میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکی کی جزا بھی یہاں ضرور ملتی ہے اور برائی کی سزا بھی ضرور ملتی ہے. بہت سارے واقعات ہمیں اس کے ملتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم مالی تنگی کی بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تنگی کی وجہ سے انسان کرتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلاح رحمی کرے. یعنی وہ کرے گا تو اس کی تو عمر بھی بڑھی جائے گی. اور مطلب وہی بات ہے کہ اگر اپنا فائدہ ہی ڈھونڈ کر کرنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے فائدے کے لیے وہ یہ کرے. اور پھر فرمایا کہ افضل اعمال میں وقت پر ادا کی جانے والی نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور پھر جہاد کو چوٹی بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر اب یہاں میں ذرا سی یہ وضاحت کروں گی کہ جب کہا نا حسن سلوک، تو حسن جو ہے یہ احسان سے نکلا ہے، یعنی بہت خوبصورتی کے ساتھ بھی کام کیا جائے. یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی کرنا ہے تو اس میں بدتمیزی، اس میں کوئی ڈیمونائزیشن، کوئی ریڈیکولیشن، اگنورینس یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہو اطاعت و فرمانبرداری ہو ان کی، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار. نہ صرف محبت ہو، محبت دیکھیں چھوٹا بچہ ہے نا، ہر ماں باپ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے. ایک بچہ شکایت کرتا ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتی، یا ماں کو کہتا ہے آپ مجھے حگ نہیں کرتی، کیس نہیں کرتی، تو ماں کہتی تمہارے لیے تو لگی ہوئی ہوں صبح سے، یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. تو لیکن بچہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا جب تک ماں سے گلے نہ لگائے پیا. تو اسی طرح بزرگ بھی دے نیڈ اٹ، محبت کا اظہار بھی انہیں چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے میم کہ ہمارے والدین میں اور ہمارے درمیان، میں اپنی جنریشن کی نہیں، میں پچھلی جنریشن کی بات کر رہی ہوں، وہ ڈسٹینس بہت ہے، وہ لیک آف کمیونیکیشن بہت ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں گی، میں اپنی والدہ سے شاید نہ کہہ پاؤں کہ وہ میرے لیے کیا ہیں. میں ایجیٹیٹڈ بھی ہوں گی، مجھے چڑچڑاہٹ بھی ہوگی، مگر شاید کہہ نہیں پاؤں گی میں ان سے. وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ بھی رہی ہوگی، اینڈ شی انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن شاید میں اپنے بچے کے ساتھ بہت دل کھول کر اپنے دل کی بات کر سکتی ہوں. تو یہ لیک آف کمیونیکیشن کیوں آنے دیا ہم نے؟ کمیونیکیشن گیپ ان لکیلی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں تو ہم نے اسے اوور کم کرنے کی کوشش کی. ہماری پچھلی جنریشن نے اس کو ایک شرم و حیا میں ایک تھوڑا سا غلط، یعنی میں کہوں گی کہ مس ججمنٹ کا ایک مفہوم دے دیا تھا. جیسے باپ بھی اپنی بیٹی کو، ٹھیک ہے کہ ایک باپ کے حق کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوگا ماں کے مقابلے میں، لیکن وہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے اور ان کے یا تو ماتھے کو چومتے یا ان کے ہاتھوں کو چومتے. تو اب یہ طریقہ کیا ہم نے دیکھا نا، اب اس سنت کو ہم نے فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے میم کہ ہمارا کلچر کہیں اور سے انسپائرڈ ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور یعنی ہم نے تھوڑا سا مس جج کر لیا یا اس کو مس آؤٹ کر دیا. تو آج یہ میں دعویٰ اکیڈمی میں سے میرا تعلق ہے، ہم وہاں ٹریننگ پروگرامز کراتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ہم نہ صرف پیرنٹس اور بچوں کے جب الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں بلکہ ہر گروپ میں کمیونیکیشن پہ بات کرتے ہیں. ظاہر یہ آج کل کے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چاہے آپ کا آفس ہے، کوئی ہے، اسپاؤسز میں زیادہ پرابلمس تو کیا ہے، کمیونیکیشن گیپ کی ہے نا. تو یہ ہم بات کرتے ہیں. اور آپ یقین کیجیے گا کہ چاہے بچیوں کی ورک شاپ ہو چاہے ماؤں کی، وہ وہاں سے روتی بھی اٹھ کے جاتی ہیں. ماؤں کی جو تربیت ہم نے کی کہ انہیں اپنے بچوں کو کیسے کرنا چاہیے تھا، تو وہ مائیں جن کی بچیاں ٹین ایجرز بچے ہو چکے تھے وہ روتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم نے تو اب تک اپنے بچوں کے ساتھ یہ تربیت میں نہیں رکھا اور اپنے اولڈ ایج پیرنٹس کا بھی اس طرح خیال نہیں رکھا. اور بچیوں کو ہم، وہ تو بڑی ابھی لائیولی ہوتی ہیں، ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ اچھا آج آپ نے جا کے اپنی امی کو حق کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آج نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، امی آپ نے مجھے اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں، آپ میرے لیے یہ کرتی ہیں. اپنے فادر کو بھی کہنا ہے. تو اس کے بڑے پازیٹیو جو ہے نا، یعنی کہ اپنی تربیت میں اپنے آپ کو ایکسپریسو کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایکسپریسو کرنا ہے کہ جو محبت ہے اس کو دل میں دبا کے نہیں رکھنا، اس کا اظہار کریں. بالکل صحیح ہے. اور اس میں یہ والی چیز بھی آ جاتی ہے کہ پھر جو ہے آپ نے ماں باپ نے یہ چیز دیکھیں، یہ چیزیں بچوں کو کون سے، بچے آج قرآن سے دور ہیں، ہم خود بھی دور ہیں نا. ترجمہ قرآن اب ہم نے 40 سال 50 سال کی عمروں میں ہم نے پڑھا، تو بچوں کو یہ کون بتائے گا باتیں؟ ہم ہی تو بتائیں گے نا، یا گرینڈ پیرنٹس بتائیں گے. ابھی جس طرح اس سے پہلے بات ہو رہی تھی، اگر گرینڈ پیرنٹس ہماری فیملی میں رہے ہی نہیں، دادیاں نانیوں کا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ ہمیں اگر فرصت نہیں ہے نا تو وہ چھوٹے بچیوں کو بیٹھ کے کہانیاں سناتی ہیں، اسلامی کہانیاں، کلمے یاد کرانا، دعائیں یاد کرانا. تو ان کو ہم نے نکال دیا
جی نکال نہیں دیا، ان اے وے ہم نے ان سے غافل ہو گئے، تو پھر یہ ہوا کہ یہ انہیں کون بتائے. تو ہماری تربیت کے اینگل میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی جو یہ باتیں جو ہیں وہ بتائیں. یہ بہت تھینک یو سو مچ میم، بہت شکریہ آپ کی باتوں کا. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت سے بچے جو اپنی ماؤں سے اپنے والد سے تھوڑا دور ہیں، شاید وہ ایک گیپ کو کور کرنے کی کوشش کریں اور یہ نوبت اولڈ ہوم کی نہ آئے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. آج کا شو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس سے پہلے کہ ان کو برج کرنا ناممکن ہو جائے، ان دوریوں کو ہمیں کم کرنا ہوگا محبت سے، پیار سے. اور وہ بچے جنہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑا ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو ایک فون کال کر کے ان کی حالت پوچھ لیجئے. ان کی بہت طویل زندگی جو بہت اکیلے گزری ہے، شاید آپ کی آواز سن کے ان کا ایک دن اچھا گزر جائے. دنیا مکافات عمل ہے. آپ اپنے بچوں کو جتنا پریچ کر دیں کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے وہ بچے بڑے ہو کر آپ کا احترام نہیں کریں گے. خود غرض ہو کر اپنے مستقبل کے لیے ہی اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی عزت کیجئے، یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ کے آگے آپ جواب دہ ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.